अस्सलाम वालेकुम। एडवोकेट करजन मेमन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से एक बार फिर हाजिर हुई हूँ। सिंध बार काउंसिल के इलेक्शन हो रहे हैं 2026-2030 और डिस्ट्रिक्ट साउथ से कैंडिडेट जो नॉमिनेटेड हैं उसमें बहुत बड़ा नाम एडवोकेट अमीर बख्श मेतलो साहब। एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट होने के साथ साथ आपकी जो असल जो आपकी स्ट्रेंथ है वो है आपकी प्रैक्टिस। आप एक प्रैक्टिसिंग लॉयर रहे और आपने जब देखा कि अब मुझे पॉलिटिक्स में भी कदम रखना चाहिए, क्योंकि बार को कुछ ऐसी चीज़ों की ज़रूरत है, कुछ ऐसे मोटिवेशंस की ज़रूरत है, कुछ ऐसे प्रैक्टिसिंग लॉयर्स की ज़रूरत है जो जिनके चेहरे सिर्फ इलेक्शन के दिनों में नज़र ना आए बल्कि इलेक्शन के बाद भी वो अपने वोटर्स और सपोर्टर्स के साथ खड़े रहें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? मैं ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे अपने प्रोग्राम पे लिया। सर पहले तो मुझे ये बताएं कि आप एक बहुत ही मंझे हुए प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं और मतलब आपकी प्रैक्टिस, आपकी हियरिंग, आपकी ड्राफ्टिंग हम सब कुछ देखते हैं, विटनेस करते हैं। उसके बीच में किस चीज़ ने आपको इंस्पायर किया कि पहले तो वकील बनने के लिए किस चीज़ ने इंस्पायर किया और फिर आप ये पॉलिटिक्स में किस तरह से आए? ऑब्वियसली वकील बनने के लिए तो मेनली इंस्पिरेशन मेरी जो है वो वालिद साहब की है। फिर उसके बाद मेरे बड़े भाई बैरिस्टर सरफराज मेतलो, ही इज़ ऑल्सो एन एडवोकेट, वो भी मंझे प्रैक्टिशनर है। और उससे पहले मैं थर्ड जनरेशन में अभी वकालत कर रहा हूँ। तो मैं समझता हूँ कि मेरी इंस्पिरेशन और बहुत सारे हम जैसे और वकीलों की जो उस इलाके से वकील हैं उन सब की इंस्पिरेशन मेरे वालिद साहब है, अली सैन इनू मेतलो। ही हैज़ served as a district judge for a long time. Thereafter he became judge of the High Court and he has served as a judge of High Court. तो जस्टिस अली सैन इनू मेतलो मेरे वालिद हैं और वही मेरी इंस्पिरेशन है, वही मेरे मेंटोर भी मैं कहता हूँ, वही हमारे I mean, if I have anyone important in my life, I would say that is my father. तो सर आपके फादर और आपके जो ब्रदर हैं वो सब आपकी इंस्पिरेशन है। आपने क्या ऐसी छोटी छोटी या बड़ी प्रॉब्लम्स देखी जिसके लिए आपको लगा कि अब मुझे इलेक्शन में आके खुद इनके लिए खड़ा होना पड़ेगा, खुद अपनी मदद आपके तहत काम करना पड़ेगा? देखें, सिंध बार काउंसिल एक बड़ा इदारा है जो पूरे सिंध के वकला का रेगुलेटर भी है और पूरे सिंध के वकला के फलाह और बहबूद और दीगर चीज़ों पे उसकी स्टैट्यूटरी ड्यूटी है कि वो नज़र रखे। सब दोस्त जो इस वक्त सर्व कर रहे हैं और जो पहले सर्व कर चुके हैं या जो अभी उम्मीदवार हैं, वो अपनी सलाहियतों के साथ आते हैं और कोशिश करते हैं कि वो जाके वहाँ पे कुछ कर सके। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वहाँ पे वो काम जो आज के दौर की ज़रूरत है और जो काम नहीं हुए हैं वो ज़रूर होने चाहिए। वकला के बिलखुसूस सिंध बार काउंसिल, हमें पता है कि ये रेगुलेटर है, लेकिन उसके साथ साथ उसका एक बहुत बड़ा फ़र्ज़ जो है, जो एक स्टैट्यूटरी ड्यूटी है उसकी, वो है वकला की फलाह और बहबूद। वकला के दूसरे मसाइल जो रेगुलेशन से हट कर हैं उनकी तरफ उसकी तवज्जो होना, तो वो आप उसमें कोई पेशरफ्त नहीं देखेंगे। उस रुख में मेरा ख्याल है कि बार काउंसिल ने कभी, मेरी नज़र में, जो मेरी 15 साल से ज़्यादा प्रैक्टिस है, जो मैंने देखा है कि उस रुख में कोई काम ही नहीं हुआ। तो सर लेकिन आप अगर बात करें उस रुख में काम नहीं हुआ तो हम देखते हैं सिंध पूरे सूबे की बार काउंसिल जो है वहाँ कोई ऐसा स्पेसिफिक हॉस्पिटल मौजूद नहीं है या लाइसेंस किस तरह से दिए जाते हैं, उनके लॉस क्या हैं, उनकी क्या सिस्टम है, क्या सब्सक्रिप्शन किस तरह से चलती है, इन दो चीज़ों पे किस तरह से काम हो रहा है? देखिए, सिंध बार काउंसिल जो उसकी स्टैट्यूटरी ड्यूटीज़ में शामिल है कि वो वकला के फलाह और बहबूद के लिए काम करें। देखिए, रेगुलेटर जो होता है, जब आप अपने घर में ज़रूरियात ही पूरी ना करें और एक सख्त वालिद बन के बैठ जाए जो किसी की कोई जो उसकी ज़रूरत है उसको देखभाल ना करे और उसको हर वक्त डायरेक्शन दे कि इस तरह करो, इस तरह करो, इस तरह करो, तो बहुत सारे सवाल उठते हैं कि ये वालिद सख्त है। इसी तरह से ये रेगुलेटर हमारा इस तरह से रेगुलेट करे और हमारे लिए कोई काम ना करे, तो इसके ऊपर क्वेश्चंस उठ रहे हैं, उठते हैं और उठते रहे हैं। तो सिंध बार काउंसिल को अगर
رسپیکٹیبل ادارہ بہت ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اس کی رسپیکٹ اس سے زیادہ بڑھے اور اس پیرائے میں کام ہو. ہاسپٹل دیکھیں وکلا کا، میں رات بھی سرفراز بھائی اور ہم ایک جگہ پہ گئے، ہمارے کسی ممبر وکیل کی والدہ کی طبیعت صحیح نہیں تھی، انہوں نے فون کیا، ہم 2 بجے وہاں پہ گئے ہیں. پھر وہاں پہ ایمرجنسی میں کوئی بیڈ نہیں مل رہا تھا، پھر ہم نے وہاں پہ کوشش کر کے وہ ڈاکٹروں کو سب کو ریکویسٹ کر کے ایک بیڈ بنوایا، وہاں پہ مطلب ارینج کرایا. پھر وہ وہاں پہ ایڈمٹ ہوئی ہیں اور ان کو کہا گیا کہ صبح ہمارا بیڈ جیسے ہی خالی ہوتا ہے تو ہم آپ کو پھر وہاں پہ جو آپ کے آئی سی یو ہے وہاں پہ شفٹ کریں گے. کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ کام نہیں ہوئے. ہمارا بہت بڑا ایک ادارہ ہے وکلا فرٹرنیٹی ہے، اس میں اگر اس طرف کام ہو رہے ہوتے تو آج اس کی اتنی نوبت نہیں ہوتی. پہلے ہی ہمارے پاس اپنے مخصوص ہسپتال ہوتے جو ہمارے ان ضروریات کو کیٹر کر رہے ہوتے، لیکن اس پیرائے میں جب کام نہیں ہوتا تو یہ ایک بہت بڑے پرابلمز ہو گئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس ایک ایمنٹی پلاٹ بھی ہے سندھ بار کونسل کے پاس. اس ایمنٹی کے پلاٹ پر فی الفور ہسپتال قائم ہونا چاہیے جو لائرس ہاسپٹل ہو، ڈیڈیکیٹڈ فار دا لائرس اینڈ دیئر فیملیز، جہاں پہ وکلا کا مفت علاج ہو. اور اگر اس کو رن کرنے کے لیے ہمیں ایکسپینسز چاہیے تو ٹو سم ایکسٹینٹ اس کو کمرشلائز بھی کیا جا سکتا ہے. ٹو ہیلپ یور سیلف، آپ اس کو اپنے اندر ہی رہ کے اس کو ریگولیٹ بھی کریں، اس کو چلائیں بھی اور اس کے فنڈنگ بھی کا ارینجمنٹ کریں. جیسے آغا خان ہاسپٹل ہے، وہ اپنے ممبرس کے لیے، اپنی کمیونٹی کے لیے بہت ہی مفید ہاسپٹل ہے، فری ہاسپٹل ہے، یا کوئی نامنل چارجز ان کو دینی پڑتی ہیں اور باقی وہ کمرشلی رن کرتا ہے پورے پاکستان کے سٹیزنز کے لیے. اس طرح سے وکلا کی بھی ہاسپٹل ہو جو ان کے پورے جو بھی ان کے ضروریات ہیں اس کو کیٹر کرے، تو وہ ہاسپٹل بننا چاہیے. پھر آپ نے ایک سوال کیا کہ ہمارے لائسنس کیسے ایشو ہوتے ہیں. دیکھیں لائسنس ایشو ہوتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وکلا کی ایجوکیشن، دیکھیں آپ کے گھر میں اگر 2 بچے، ایک ڈاکٹر ہے اور ایک وکیل ہے، تو جو ڈاکٹر ہوتا ہے جب وہ فائنل ایئر پاس کر کے آتا ہے ایم بی بی ایس کا، تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کو جسم کے بارے میں پتہ ہے کہ وائٹل آرگنز کیا ہیں، پھر ان میں اگر کوئی پرابلم ہو، کوئی بیماری لاحق ہو، تو وہ کون سی بیماریاں ہوتی ہیں جو لاحق ہوتی ہیں، پھر ان کا علاج کیا ہوتا ہے اور وہ ان کے سمٹمز کیا ہوتے ہیں. تو آپ اگر ان کو سمٹمز بتائیں گے تو وہ آپ کے بیماری کا پتہ لگا دیتے ہیں، پھر آپ کو وہ میڈیسنس، ادویات وہاں پہ دیتے ہیں، کیونکہ ان کا ایک سسٹم بنا ہوا ہے. پی ایم ڈی سی ان کو اچھے طریقے سے ریگولیٹ کرتا ہے. تو وہ ایک ایجوکیشن وہاں پہ ملتی ہے آپ کو وہاں پہ یونیورسٹیز میں. لیگل پروفیشن میں انفارچونیٹلی کیونکہ سندھ بار کونسل اور پاکستان بار کونسل کی یہ اسٹیچوٹری ڈیوٹی ہے کہ وہ وکلا کے ایل ایل بی کے تعلیم کو ریگولیٹ کریں اور اس کی نظر بھی رکھیں، تو سپرویژن بھی ہے. تو وہ سپرویژن اس طرح سے نہیں ہوتی، وہ ہونی چاہیے. جب ایک وکیل 5 سال پورے کر کے آتا ہے تو اس کی ایجوکیشن سے لگے اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایف آئی آر کب داخل ہوتی ہے، کن حالات میں پولیس آفیسر ان کو وداؤٹ وارنٹ اریسٹ کر سکتا ہے، اور اگر اریسٹ ہو گیا تو اس کے کانسٹیٹیوشنل اور اسٹیچوٹری رائٹس کیا ہے، اس اریسٹ کے بعد کیا کیا ہو سکتے ہیں، کون سے مرحلے ہوتے ہیں لاء کے مطابق جو ہونے چاہیے. اگر کوئی کرائم کرتا ہے اور ایف آئی آر رجسٹر ہوتی ہے تو پھر اس اکیوز کے کیا رائٹس ہیں، کمپلیننٹ کے رائٹس ہیں، وہ کیا رائٹس ہیں، پھر وہ انویسٹیگیشنز کیسے کنڈکٹ ہونی ہے، اور فیئر انویسٹیگیشن، فیئر ٹرائل کیا ہوتا ہے، کس طرح سے کورٹ میں جائے گا. اور پھر اس کے کوئی اگر ایکشنز اس بیچ میں اگر ایریگولرٹیز آتی ہیں تو ہمارے پاس ریمیڈیز کیا اویلیبل ہے. اگر کسی کو ریمانڈ صحیح نہیں ملتا اور سمجھتے ہیں کہ یہ ریمانڈ نہیں ہونا چاہیے تھا، اس کو پولیس کسٹڈی نہیں ہونی چاہیے تھا، تو ہم اس کو پھر آرڈر کو کس طرح سے چیلنج کر سکتے ہیں. یہ ایسی بیسکس چیزیں ہیں، جیسے کوئی کسی کا کانٹریکچوئل ڈسپیوٹ ہے تو وہ اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، کسی کے پراپرٹی کا ڈسپیوٹ ہے، کسی کو کسی نے معاہدہ کیا کہ یہ پراپرٹی ہم آپ کو اتنے پیسوں میں دیں گے اور یہ ہم پرفارمنس اس طرح سے کریں گے، اگر کوئی نہیں کرتا تو پھر اس کی ریمیڈیز کیا ہے.
یہ انفارمیشنز، یہ نالج ضرور وکلاء کو آنی چاہیے جب وہ LLB پاس کر کے آئے، تاکہ اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ کن حالات میں رٹس ایشو ہوتی ہیں، کون سی رٹ کب ایشو ہوتی ہے اور اس کی لمیٹیشنز کیا ہے، رٹ کن حالات میں نہیں ایشو ہو سکتی، کس کے خلاف ہو سکتی ہے، کس کے خلاف نہیں ہو سکتی، کن گراؤنڈز پر ہو سکتی ہے، کن گراؤنڈز پہ نہیں ہو سکتی۔ یہ انفارمیشن، یہ نالج وکیل کو جب وہ گریجویٹ کر کے آتا ہے تو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اس کو پتہ ہونا چاہیے، لیکن میجارٹی، اب آپ دیکھیں گے کہ میجارٹی آف دی فریشرز ان کو یہ چیزیں پتہ نہیں ہیں، ان میں ان کا قصور نہیں ہے۔ دیکھیں ایک گھر میں ایک ڈاکٹر ہے، اس کو سب اس طرح کا پتہ ہے، دوسرا بھائی جو ہے یا بہن ہے وہ وکیل ہے، اس کو اس طرح سے اتنا نالج نہیں ہے، تو ان کے کیپیبلٹیز میں تو کوئی فرق نہیں ہے، دونوں بہن بھائی ہیں، دونوں ایک ہی گھر میں پلے بڑے ہیں، دونوں کا بیک گراؤنڈ وہی ہے، لیکن چونکہ ایک جگہ پہ اچھے طریقے سے اس کو ریگولیٹ کیا گیا، اچھے طریقے سے پڑھایا گیا، دوسری جگہ پہ اتنا دھیان نہیں دیا گیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اس پہ دھیان دیں۔ وکیل کی ریسپیکٹ، ڈگنیٹی تبھی ہوگی جب وہ پروفیشنل ہوگا، اپنے پروفیشن میں اپنا نام کمائے گا، تو اس کی رسپیکٹ وہیں سے ہوگی۔ تو آپ جب ایکسل کریں گے پروفیشن میں، جب آپ وکیل وہی اچھا لگے گا جو بات کرے تو لگے کہ یہ وکیل ہے، تبھی اس کی ایک رسپیکٹ بھی ہوگی معاشرے میں۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ سندھ بار کونسل کو اس میں لیڈ لینی چاہیے، اس بات کو انشور کرنا چاہیے، جو اس کی اسٹیچوٹری ڈیوٹی ہے پاکستان بار کونسل کے ساتھ مل کے، اس کو انشور کریں کہ یہ صحیح سے ریگولیٹ ہو رہا ہے۔ تو وہ جو آج کل ہم اپنے ینگسٹرز پہ تنقید کرتے ہیں، اس کا موقع نہیں ملے گا، ہمارے ینگسٹرز بڑے کیپیبل آئیں گے، اور اب بھی وقت گیا نہیں ہے، ہم ان کو بار کی طرف سے اور ہم ان کو بار کونسلز کی طرف سے کورسز کرائیں گے ایڈوکیسی کے، اور دوسرے۔ سر میرا یہی، آپ کیونکہ یوتھ کی بات کر رہے ہیں تو میرا یہی ایک کویسچن تھا کہ اب پہلے آپ دیکھتے تھے کہ ایک سینئر جو ہے ایک پوری درسگاہ تھا، ایک جونیئر کو اتنا کچھ سکھا دیتا تھا۔ شروع کے 5 سال کہا جاتا تھا کہ وکیل پیسہ کمانے کے لیے نہیں بنتے، پھر وہ آہستہ آہستہ انکم، جب آپ کے پاس سکلز ہوں گے تو انکم بھی آئیں گے، کیسز بھی آئیں گے۔ لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ وکیل انٹر ہوتا ہے، اس کو ڈرافٹنگ نہیں آتی، پلیڈنگ نہیں آتی، اس کی ٹریننگ پراپر نہیں ہے، اس کو کراس ایگزامینیشن نہیں پتہ کہ کیا ہوتا ہے، اس کو ایون کورٹ میں کھڑے ہونے کے ایتھکس بھی نہیں پتہ، اور وہ سیدھا یا تو پالیٹکس میں انوالو ہو جاتا ہے یا پھر جو ہے وہ پیسہ کمانے کی دوڑ میں۔ تو کیا کوئی ٹریننگ پروگرامز ہم ایسی یوتھ کے لیے لے کر آ رہے ہیں؟ دیکھیں ٹریننگز بہت ضروری ہیں، ٹریننگ سے آپ ہر سرکاری اداروں میں، ہر جگہ پہ، ہمارے ملک میں، باہر کے ملکوں میں دیکھیں کہ ہر پروفیشنلز کو ٹریننگز دی جاتی ہیں، اور وقتاً فوقتاً ان کو یہ پروسیس کنٹینیوس ہوتا ہے، جس کو ہم کنٹینیوس ڈیولپمنٹ کہتے ہیں، کہ آپ کے پروفیشن میں آپ کی کنٹینیوس ڈیولپمنٹ کیسے ہوتی ہے، وہ بہت ضروری ہے اور ہمیشہ ہونی چاہیے۔ ہر دفعہ آپ جب، میرا خیال ہے کہ دیکھیں دوسرے ملکوں میں آپ کا لائسنس سبسکرپشن فی پے کرنے سے نہیں ہوتا، رینیو ہونے کے لیے آپ کو پروفیشنل ڈیولپمنٹ دکھانی ہوتی ہے کہ ہم نے یہ سیمینار اٹینڈ کیے، یہ ہم نے کورسز کیے، یہ ٹریننگز اٹینڈ کی، اور اس طرح سے میں اب کیپیبل مزید ہوا ہوں، فردر ہوا ہوں، میرا آپ لائسنس رینیو کریں، اس کے بیسس پہ ہوتی ہے۔ سبسکرپشن فی تو ہر جگہ ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک مرحلہ ہوتا ہے، وہ طے کرنا ہوتا ہے، تو وہ بہت ضروری ہے۔ اور جو آپ نے کہا کہ ینگسٹرز کو یہ چیزیں نہیں آتی، جیسے میں نے پہلے آپ کو کہا، اس میں بھی زیادہ تر ہمارا ہی رول ہونا چاہیے، سینئر کا رول ہونا چاہیے، یونیورسٹیز کا رول بڑا نمایاں ہونا چاہیے، جو یونیورسٹیز ایجوکیشن دے کے کیپیبل وکلاء کو باہر بھیجیں، فریشرز کو بھیجیں، جب وہ وہاں پہ آئیں تو لگے کہ یہ لا انہوں نے پڑھا ہے، انہوں نے سمجھا ہے۔ تو میرا خیال ہے یہ ہمیں کام سندھ بار کونسل کے توسل سے اور ایک اویئرنیس اپنے وکلاء بھائیوں میں دینی پڑے گی کہ ہم اس چیز کے اوپر کام کر سکیں، تاکہ ہمارا جو وقار والا پروفیشن ہے، جس میں ڈگنیٹی ہوتی ہے، وکیل صاحب کہلایا جاتا ہے، تو وہ ہم اس کا، ان الفاظ کا وہ تقدس بھی رکھ سکیں کہ ہم وکیل صاحب ہی لگے اپنی کنڈکٹ سے، اپنے پروفیشن سے۔ سر لیکن یہ تو ینگسٹرز کی بات ہو گئی، ہمارے ہاں تو جو ریٹائرڈ ہو رہے ہیں
جو اولڈ ایج بینیفٹس ہیں یا جو ڈیتھ پہ کسی کو ملتا ہے وکیل کو، وہ اماؤنٹ بھی بہت کم ہے. مطلب آپ پوری زندگی، اب میڈیکل پہ تو بہت فراڈ ہو رہے ہیں، کبھی 12 کروڑ کا اسکینڈل، کبھی 10 کروڑ کا. مطلب کہاں سے یہ پیسے آ رہے ہیں؟ کیوں اتنا زیادہ؟ انشورنس کی کیا پالیسیز پراپر نہیں ہیں؟ کچھ ایسی انویسٹمنٹس کی جائیں جس کا پروفٹ وکلا کو ملا جائے، یا مطلب جو فیس جمع ہوتی ہے وکلا کو فنڈز ملتے ہیں. تو یہ انشورنس کی کیا کہانی ہے؟ کیا وکیل کو ساری زندگی محنت کے بعد 2 لاکھ 5 لاکھ اور 10 لاکھ پہ ہی نمٹا دیا جائے گا؟ دیکھیں، یہی میرا خیال ہے کہ وجوہات ہیں جن کے اوپر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں خود کو پیش کرنا چاہیے اور اس تناظر میں ہمیں کام کرنا چاہیے، اس رخ پہ کام کرنا چاہیے. لیکن وکلاء کی ویلفیئر ایک ایجنڈا ہونا چاہیے جو بارس میں بھی نہیں تھا. آپ جانتے ہیں میرے سرفراز بیرسٹر سرفراز میتلو میرے بڑے بھائی ہیں، انہوں نے پہلے میں نے بھی 15 سال انہی دوستوں میں گزارا ہے. کبھی بھی وکلاء کی ویلفیئر کی بات اس طرح نہیں ہوتی تھی. وکلاء کی ویلفیئر کی اگر بات ہوتی تھی تو الیکشنز کے بعد ختم ہو جاتی تھی. سرفراز میتلو نے وکلاء کی ویلفیئر کی بات کر کے ویلفیئر کر کے دکھائی ہے، اور یہ بات اپنے مینیفیسٹو میں لی ہے. اب آپ کم و بیش سب جتنے بھی کنٹیسٹنٹ ہیں وہ یہ بات کرتے ہیں کہ ویلفیئر ہو، اور کیونکہ یہ جماعت ہماری ہے، کیونکہ یہ ہماری فرٹرنیٹی ہے اور ہم ہی نے اس کا خیال کرنا ہے. جو ان کے نمائندے ہوتے ہیں ظاہر ہے وہ ان کی آواز بن کے جاتے ہیں. تو ٹرو ریپریزنٹیشن تبھی ہوگی جب آپ ان امنگوں کو، ان خیالات کو آواز دیں، ان کی آواز بنے. وکلاء کی ویلفیئر دیکھیں، ایک سینئر وکیل ہے، سفید پوش ہوتا ہے، وہ بھوک پہ بیٹھا ہوا ہوگا، کسی کو یہ نہیں بتائے گا کہ مجھے کھانے کی ضرورت ہے. وہ یہ نہیں بتائے گا کہ میں اب بار روم میں بیٹھا ہوا ہوں، مجھے گھر واپس جانے کے لیے صحیح کرائے کا بندوبست نہیں ہے، میرے پاس گاڑی نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ بہت ساری چیزیں ہیں. بہت سارے وکلاء ہیں جو بلز اور اپنے بچوں کے ایجوکیشن میں الجھے ہوئے ہوتے ہیں. اب آپ اگر کہیں کہ یہ سندھ بار کونسل ہمارا ادارہ ہے تو کیا آپ کو اس سے کوئی امید ہے کہ وہ آپ کی کہیں پہ جب ضرورت پڑے، اور جو ضرورت بھی میرٹ بیسڈ ہو کہ یہ ضرورت واقعی ضرورت ہے، کیا وہاں پہ آپ کو فائنینشیل ایڈ دی جا سکتی ہے؟ اور سفید پوشی میں ایک انسٹیٹیوشن کی طرف سے کسی کی مہربانی سے نہیں، ایسا پروویژن ابھی تک یہاں پہ نہیں ہے. اور یہ لائرز پروٹیکشن ایکٹ کی ایک ریکوائرمنٹ بھی ہے کہ ایک فنڈ قائم ہونا چاہیے جس میں فنڈ وہ فائنینشیل ایڈ دے جب سینئر یا جونیئر یا جو بھی وکیل اس وقت کوئی کرائسس میں ہے، کسی کو ضرورت ہے، تو وہ فنڈ وہاں پہ ان کی یوٹیلائز کرے اور وہ فنڈ وہاں پہ ان کی مدد کرے. یہ فنڈ قائم ہونا چاہیے، اتنی مشکل بات نہیں ہے. جب آپ کسی کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں تو کام سارے ہی ہو جاتے ہیں. اب جیسے یہ 12 کروڑ اور دوسرے ہیں، وہ میرے خیال میں صحیح سے یوٹیلائز نہیں ہوئے جتنے بھی پیسے ہیں یا فیسز ہیں. ایک تو ٹرانسپیرنسی آنی چاہیے، آپ کے پاس پتہ ہونا چاہیے کہ سندھ بار کونسل کے فنڈز کتنے ہیں اور کس طرح سے خرچ ہو رہے ہیں. تو وہ جب آپ کے پاس ہوں گے، صحیح سے ٹرانسپیرنٹ طریقے سے پتہ ہوگا، تو ان کی یوٹیلائزیشن بھی صحیح ہوگی اور اس فنڈ کو بھی قائم کرنے میں مدد ملے گی، جس سے آپ سینئر اور جونیئر وکلاء کا فائنینشیل ایڈ کر سکتے ہیں جب وہ ضرورت ان کو محسوس ہو. سر، دیکھنے والوں کو، ووٹرز کو، سپورٹرز کو اگر آپ کوئی میسج دینا چاہیں؟ میرا اپنے بھائیوں کو، دوستوں کو یہی میسج ہے کہ آپ نے اس انصاف کے ادارے کو فعال بنانا ہے، اس انصاف کے ادارے کو پھلنا پھولنا ہے. اس ادارے کو ہم نے ایسے بنانا ہے کہ لوگ مثالیں دیں. ہم نے اپنے پروفیشن کو اس طرح سے بنانا ہے کہ لوگ ہماری مثالیں دیں. اس میں آپ کا اور ہمارا رول ہے جو ہم نے پلے کرنا ہے، اور وہ رول یہ ہے کہ ہم نیک نیتی سے، ایمانداری سے اور خلوص سے ایک دوسرے کے لیے کام کریں، ایک دوسرے کے بھلائی کے لیے کام کریں، اور ہم اس ادارے کو بہت اوپر لے جائیں. کیونکہ یہ اب الیکشنز کے دور چل رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ آپ اور ہم ان کیپیبل لوگوں کو ووٹ کریں گے جو ہم سمجھتے ہیں کہ جا کے اس ادارے کی بہتری کر سکتے ہیں. میں نے اپنے آپ کو آپ کے سامنے نمائندے کے طور پہ پیش کیا ہے ڈسٹرکٹ ساؤتھ سے. آپ کو میں درخواست کرتا ہوں کہ میں کیپیبل بھی ہوں، میرے پاس ویژن بھی ہے، اور میں سمجھتا ہوں
آپ لوگ بھی دیکھ لیں گے کہ مجھ میں وہ صلاحیت ہے کہ ہم اس سندھ بار کونسل کا رخ چینج کریں گے، جو آپ کے لیے اور ہمارے لیے کام کرے گا، جو آپ کا ادارہ بنے گا، جو ہمارا ادارہ بنے گا، جہاں پہ ہماری آواز سنی جائے گی، جو یہ میڈیکل، ایجوکیشن، فنڈ اور وکلاء کی ریگولیشن کرنا بہت ضروری ہے، جہاں پہ ایک ڈسپلنڈ، ایک ہم بار بن کے، ایک ہم ڈسپلنڈ لوگ بن کے ابھر کے آئیں گے، جس سے ہمارا وقار بلند ہوگا اور ہماری عزت پوری دنیا میں ہوگی۔ بہت شکریہ۔ تھینک یو سر۔ میرے ساتھ موجود تھے ایڈوکیٹ امیر بخش میتلو، آپ ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہیں اور اس بار سندھ بار کونسل کے الیکشن میں ڈسٹرکٹ ساؤتھ سے آ رہے ہیں۔ آپ کا جو مین ایجنڈا ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کی بڑی بڑی کمپنیز میں یہ ماڈل ملتا ہے، گوگل کی اگزامپل ہے کہ جب تک آپ اپنے امپلائیز کی یا اپنے انڈر کام کرنے والے یا اپنے لائسنسڈ لوگوں کی ضرورتیں پوری نہیں کریں گے، وہ اپنی روزمرہ کی نیسیسٹیز میں لگ جائیں گے اور پراپر آؤٹ پٹ آپ کو نہیں دے پائیں گے۔ سندھ بار کونسل بھی ہمارا سرپرست ادارہ ہے اور اس کی بھی کچھ ڈیوٹیز ہیں۔ اس کی سرپرست ادارہ ایک باپ کی طرح ہوتا ہے اور اس کی ڈیوٹیز ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو صحیح طریقے سے پروان چڑھائے۔ اسی کے ساتھ ایڈوکیٹ قرۃ کو اجازت دیجیے۔ میمن نیوز کے پلیٹ فارم سے ایک بار پھر حاضر ہوں گی، تب تک ہمارا چینل لائک اور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔